अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 79 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहाँ हाइमा खातून ने उस्मान को उठाया हुआ था और वो सख्त परेशान थी क्योंकि उस्मान भूख की वजह से रो रहा था। इतने में अर्तुगरुल उस औरत सुगाई खातून के साथ अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल पूछता है उस्मान कैसा है वालिदा? हाइमा खातून कहती है भूख की वजह से इसका बुरा हाल है बेटा। अर्तुगरुल कहता है ये सुगाई खातून है वालिदा, इंशाअल्लाह हमारे उस्मान की तबीयत अब ठीक होने वाली है। ये सुनकर हाइमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती है और सुगाई खातून का शुक्रिया अदा करती है। फिर अर्तुगरुल कहता है सुगाई खातून ने अपना बच्चा खोया है वालिदा, हम अल्लाह की मदद से एक दूसरे से मिले हैं। ये सुनकर हाइमा खातून सुगाई खातून से बच्चे का अफसोस करती है। उस्मान लगातार रो रहा था। फिर सुगाई खातून उसे उठा लेती है तो उस्मान फौरन खामोश हो जाता है। सुगाई खातून भी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है अल्लाह ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है, माशाअल्लाह कैसा पुरनूर चेहरा है। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है या अल्लाह तूने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया लेकिन उसका नेमुल बदल अदा कर दिया, तेरी हिकमत की कोई याद नहीं। फिर वो अर्तुगरुल को कहती है अर्तुगरुल साहब आपने मुझे गहरे गड्ढे से निकाला है, इस मुबारक बच्चे की आया बनना मेरे लिए एक बड़ा एजाज है। अर्तुगरुल कहता है शुक्रिया सुगाई खातून। फिर हाइमा खातून और सुगाई खातून दूसरे खेमे में चली जाती है ताकि उस्मान को दूध पिलाया जा सके। दूसरी तरफ कारखाने वाली जगह पर बामसी कहता है अहमद अल्प नहीं आया। तुर्गो तल्ब कहता है शायद वो गुनल्ब साहब के साथ गात लगाकर बैठा हो। इतने में गुनल्ब वहाँ पहुँच जाता है। बामसी पूछता है क्या आपने काफिरों को खत्म कर दिया? गुनल्ब कहता है हमने काफिरों को तबाह कर दिया है लेकिन मेरे सारे सिपाही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर गुनल्ब कहता है सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, अलमेला खातून और उनके आदमियों ने मेरी मदद की थी। गवर्नर कुत्ते की तरह भाग गया, अलमेला खातून अपने साथियों के साथ उसके पीछे गई है। तुर्गुत पूछता है अहमद की कोई खबर है? गुनल्ब कहता है गवर्नर क्रीतोस कह रहा था कि उसने अहमद को मार दिया है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तुर्गुत पूछता है वो कैसे उसे मार सकता है? गुनल्ब कहता है उसे पता चल गया था कि अब वो अहमद अल्प है। तुर्गुत कहता है हमें लाजमी उसकी लाश तलाश करनी होगी। गुनल्ब कहता है क्रीतोस कह रहा था कि उसने अहमद की लाश को रास्ते में छोड़ दिया है। फिर बामसी कहता है चलो फिर तेज चलते हैं। फिर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रीतोस भाग रहा था कि सामने से अलन गोया आ जाती है। क्रीतोस कहता है मनहूस औरत, फिर वो उस पर हमला कर देता है। इतने में नोयान भी वहाँ आ जाता है। आलन गोया कहती है नोयान ये गिदड़ तुम्हारे आगे झुकेगा। नोयान को देखकर क्रीतोस कहता है तो तुम नोयान हो गलीज, तुमने मेरे साथ चाल चली। ये कहकर वो हमला कर देता है। इस तरह आलन गोया उसका सर उतार देती है। फिर नोयान कहता है मेरे अंदर का नरम दिल बेड़िया जाग गया है अलन गोया, मैं अर्तुगरुल के बच्चों को बगैर माँ के बड़ा होने नहीं दे सकता। गुंदू सावजी और उस्मान को तुम्हारे जैसे माँ की जरूरत है। तुम अर्तुगरुल के बिस्तर में जाओगी और तमाम तुर्कों के सबसे बहादुर सरदार को अपने छोटी सी उंगली पर नचाओगी। अपने हुसन और रूह की मदद से अर्तुगरुल तुम्हारे हुसन में गिरफ्तार होने से खुद को नहीं रोक सकता। और जब तुम गवर्नर क्रीतोस का सर उसके पास लेकर जाओगी तो तुम्हारी आंखों की चमक उसके दिल को छू लेगी। आलन गोया झुककर कहती है अर्तुगरुल का बिस्तर मेरा बिस्तर होगा, उसके बच्चे मेरे बच्चे होंगे और वक्त आने पर उनकी बाबा की काल हमारे खेमे की कालीन बनेगी और उसके बच्चों को तुम अपनी तलवार से काटोगे। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम मर्तुक अर्तुगरुल के पास पहुंचता है और सलाम दुआ के बाद कहता है अहमद अल्प गवर्नर के बारे में खबर लाया था सरदार। गवर्नर क्रीतोस अलमेला खातून के बनाए हुए कारखाने पर हमला करना चाहता है। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है वो गलीज ऐसा करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? तुर्गुत बामसी और गुनल्ब साहब कहा है। अर्तुग कहता है वो सब उसी तरफ गए हैं सरदार, वो गवर्नर क्रीतोस से निपट लेंगे इंशाल्लाह। दूसरे खेमे में हाइमा खातून सुगाई खातून का बहुत शुक्रिया अदा करती है और कहती है उस्मान की वालिदा फौत हो गई लेकिन उसे तुम्हारे जरिए से माँ की गर्मी मिल गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये तुम्हारे साथ इतना मानूस हो गया है। तुम्हें अल्लाह ने भेजा है और तुम्हें भी अपने खोए हुए बच्चे के बदले उस्मान में आराम मिल गया। सुगाई खातून कहती है मेरा दिल अभी भी अपने बच्चे के दर्द में जल रहा है लेकिन जैसा कि आपने कहा उस्मान की वजह से मेरा दर्द कुछ कम हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सामना अर्तुगरुल साहब से हो गया। इंशाल्लाह मैं उस्मान का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। इतने में अर्तुगरुल भी इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और कुछ देर बैठकर उस्मान को देखता है। उस्मान बहुत पुरसुकून था।
ارطغرل کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو سگائی خاتون، آپ عثمان کی امید بنے، میں نہیں جانتا کہ میں اس کا بدلہ کیسے اتاروں گا۔ سگائی خاتون کہتی ہے در حقیقت اللہ آپ سے راضی ہو، آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لائے ہیں اور مجھے ان ظالم آدمیوں سے بچایا، عثمان میری زندگی میں ایک بہار کی طرح آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر آپ ہمارے قبیلے کی خاتون بن جائے، ہم آپ کے لیے ایک خیمہ بنائیں گے، آپ ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہے۔ سگائی خاتون کہتی ہے اب سے میرا دودھ عثمان کے لیے ہے، میں اپنے بچے کی طرح اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہے اور اب سے تم میری بیٹی کی طرح ہو سگائی خاتون، ہمارے قبیلے میں خوش آمدید۔ اتنے میں عبد الرحمن اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے المیلا خاتون آئی ہے سردار، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور حائمہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد علن گویا اندر داخل ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید علن گویا خاتون۔ علن گویا کہتی ہے گورنر کے حملے کا پتہ لگنے کے بعد آپ کی سپاہیوں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا اور سب کو مار دیا ہے، اور میں نے اس غلیظ گورنر سے نپٹنے کی ذمہ داری خود لی جس نے آپ کے غم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ارطغرل صاحب پھر علن گویا کہتی ہے اس کا بدکار سر آپ کے قدموں میں پھینکنے کے لائق تھا۔ ارطغرل صاحب آپ کے تمام سپاہی ٹھیک ہے، ان کی فکر مت کرے۔ ارطغرل کڑا ہو کر کہتا ہے ایک گورنر کا سر اتارنا ایک عورت کے لیے آسان کام نہیں ہے، آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے المیلا خاتون، آپ نے خود پر ہمارا اعتماد اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ علن گویا کہتی ہے اب سے جو بھی ہمارے کاروبار اور تجارت پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا اس کو سزا ملے گی ارطغرل صاحب۔ اتنے میں گنل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے المیلا خاتون گورنر کرتوس کا سر اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہے، آپ کیا خوشخبری لائے ہو؟ گنل کہتا ہے ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے سردار۔ پھر ترگت اور بامسی احمد کی لاش اٹھائے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ احمد کی لاش دیکھ کر ارطغرل بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا ترگت؟ گنل کہتا ہے اس کتے گورنر کرتوس نے اسے مار کر لٹکا دیا تھا سردار۔ ارطغرل احمد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میرے بھائی تم نے ہمارے پاک مقصد کے لیے بہت سی قربانیاں دی، اب تمہیں شہادت کا رتبہ مل گیا ہے۔ میں تمہاری اور اپنے تمام شہیدوں کی روح کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں کو قابل رحم بنا کر دنیا میں خوشحالی لائیں گے اور اپنے پاک مقصد کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ نویان کونیا کے محل میں پہنچ چکا تھا۔ امیر توغان اسے لے کر سلطان غیاث الدین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر امیر حسام الدین کہتا ہے میرے سلطان اوغدائی خان کا نویان کو قاصد بنا کر بھیجنا بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے ان کی نیت واضح ہے، منگول بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، اب وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اوغدائی خان اس صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنے مطالبات بڑھائے گا۔ حسام الدین کہتا ہے اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے سلطان۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں بامسی سپاہیوں کو اکٹھا کر کے انہیں ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہا تھا کہ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے اور کچھ بیزنطینی سپاہی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے لگتا ہے شہنشاہ ہمارے اوپر کوئی نئی بلا ڈالنے والا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر کمانڈر کہتا ہے میں بلیجک کا نیا گورنر ہوں، میرا نام رومانوس ہے۔ ترگت اور بامسی اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر کمانڈر کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ارطغرل صاحب کی بیوی فوت ہو گئی ہے، میں یہاں افسوس کے لیے اور امن مذاکرات کے لیے آیا ہوں۔ بامسی کہتا ہے کیسا امن؟ کمانڈر کہتا ہے شہنشاہ نے یہ معاملہ بذات خود مجھے سونپا ہے، میں ارطغرل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ ترگت کہتا ہے تم یہاں رک جاؤ، میں ارطغرل صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترگت اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں نویان سلطان غیاث الدین کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ سلطان کی عزت کیسے کی جاتی ہے نویان؟ نویان کہتا ہے میں تمہارے اوغدائی خان کا نمائندہ ہوں جو تمام خانوں کا خان ہے، اگر مجھے کسی کی عزت کرنی ہے تو پھر اس شخص کا میرے خان سے بڑا ہونا ضروری ہے، اور مجھے یہاں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا۔ غیاث الدین پوچھتا ہے تمہارا اوغدائی خان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نویان کہتا ہے خان کے مطالبات اس خط میں لکھے ہوئے ہیں۔ غیاث الدین خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر نویان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں ارطغرل نے عثمان کو اٹھایا ہوا تھا اور اسے پیار کر رہا تھا۔ اتنے میں ترگت اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے سردار کوئی کمانڈر رومانوس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ ترگت کہتا ہے آپ سے افسوس اور امن مذاکرات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں عثمان رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے تم اور بامسی اس سے مل کر بات چیت کر لو، بعد میں مجھے صورتحال سے آگاہ کر لینا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ اس نے یہ مراسلہ مجھے 2 روز بعد دیا، پھر میں نے یہ جان کے اطلاع روک لی کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو یہ خبر سناؤں گا۔ خالد پر تو سختی کی کیفیت طاری ہو گئی جیسے وہ دنیا سے لاتعلق ہو گئے ہو۔
خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجھل سی آواز سے کہا، یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیغام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھا اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد رضی اللہ عنہ نے آہ بھر کر کہا، ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے قبل ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیا بنا رکھا گیا ہے، ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بیچ دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مسنع بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آئے تھے، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلام سے آزاد کر دیا گیا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو، جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے، شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کے بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہے کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفشی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ شجاع کو نبی تسلیم کرے۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی، اسے امہ صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہو۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ شادی دسمبر 632 میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مصبر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو جواز بنا کر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر اور دراندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاریخ ساز جنرل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا، وہ خوش ذوق، خوش طبیع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غربت نہیں خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شائقی رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اپنے ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کی ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادت امیروں جیسی ہے۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشد بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیے ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی جرائت اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت پیرو مرشد جیسی تھی۔
مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں۔ رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومیوں کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبتناک جنگی طاقت تھی۔ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکاڑنے کی صلاحیت خالد رضی اللہ عنہ میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً معاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مسنہ بن حارثہ کمک لینے مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین علامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جارحیت اور قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد رضی اللہ عنہ میں تھے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں ذرا کم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو الاقدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگا رہتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن اشیاء کی دکانیں لگے گی وہ بہت ہی قیمتی اشیاء ہوگی۔ میلے میں جو خریدار آئیں گے وہ ہر سال کی طرح بڑے ہی دولت مند لوگ ہوں گے۔ یہ رومیوں کا میلہ ہے اور رومیوں سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے۔ 3-4 روز بعد آپ اچانک میلے میں چھاپا مار دے اور یہ سب مال و دولت آپ کا مال غنیمت ہوگا۔ اتنا قیمتی مال غنیمت آپ کو 10 کلو سے بھی نہیں مل سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ خود عیسائی ہے اور رومی بھی عیسائی ہے، وہ اس میلے میں عیسائی آئیں گے یا یہودی تاجر ہوں گے، پھر وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیوں کٹوانا چاہتا ہے؟ میں کٹر عیسائی ہوں، اس عیسائی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ رومی جب عیسائی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان کے ایک بادشاہ نے زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈالا تھا اور شیر انہیں چبا پاڑ کر کھا گئے تھے۔ تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پیغام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھا اور ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد رضی اللہ عنہ نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے قبل ان کا ایک ایسا ہی فیصلہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیا بنا رکھا گیا ہے
ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بیچ دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مسنع بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آئے تھے، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی، آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلام سے آزاد کر دیا گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پسالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاسالار بنا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کے بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہے کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفشی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے
تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ شجاع کو نبی تسلیم کرے۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی، اسے امہ صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہو۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ شادی دسمبر 632 میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مصبر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی۔ آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلام سے آزاد کر دیا گیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کی تلوار تھے۔ رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے شکست نہ دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی تھی۔ یہ کمزوری ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار بنا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا۔ مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کے بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا
کہ اس وقت یہ دیکھیں گے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کڑے کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہے کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفشی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے لیکن ان کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا کہ وہ شجاع کو نبی تسلیم کرے۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی، اسے امہ صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے کر گرفتار کیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہو۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ شادی دسمبر 632 میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری دنوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مصبر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعہ کو جواز بنا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر اور دراندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاریخ ساز جنرل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا، وہ خوش ذوق، خوش طبیع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غربت نہیں خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شائقی رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اپنے ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کی ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادت امیروں جیسی ہے۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابوبکر کے دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشد بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیے ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے عمر رضی اللہ عنہ کی اخلاقی جرائت اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد رضی اللہ عنہ کی مقبولیت پیرو مرشد جیسی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اس کا انحصار اس پر تھا
کہ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں۔ رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومیوں کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند ایک شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ وہ اس دور کی ایک ہیبتناک جنگی طاقت تھی۔ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے۔ گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور اس کے پاؤں اکاڑنے کی صلاحیت خالد رضی اللہ عنہ میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً معاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مسنہ بن حارثہ کمک لینے مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تجربہ کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین علامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی جارحیت اور قیادت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد رضی اللہ عنہ میں تھے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں ذرا کم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کے 6-7 روز بعد ایک اجنبی ابو عبیدہ سے ملنے آیا اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی ہے اور راز کی ایک بات بتانے آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بٹھا لیا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ابو الاقدس ہے، اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگا رہتا ہے، 2-3 روز بعد میلہ لگے گا۔ دور دور کے تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں گے۔ اس مال میں سونے چاندی کے زیورات بھی ہوں گے۔